अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फाहद हुसैन, ये है रेड जोन फाइल्स। जब भी लगता यूं है कि न्यूज़ फ्लो में कुछ एक स्लोनेस आ रही है या खबर को बन नहीं रही, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला करती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के मीडिया के पास हर वक्त कुछ ना कुछ बात करने को होना चाहिए, और इस बार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिसअपॉइंट नहीं किया। पिछले चंद दिनों से एक्चुअली ये हो रहा था, अगर आप नोट करें कि टेलीविज़न टॉक शोज़ में या अखबारात के जो फ्रंट पेजेस थे, उसमें उस तरह की खबरें सामने आ रही थी जो आमतौर पर नहीं आती, क्योंकि सियासी माहौल जो है थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ था। फिर हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने फैसला किया कि हम लाहौर जाएंगे, और लाहौर जाकर और वहाँ से हम अपनी जो एहतजाजी मूवमेंट है उसका बाकायदा ऐलान करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब की क़यादत में एक अजीम शान काफ़िला जो है वो गाड़ियों में बैठकर और लाहौर पहुंचा। वहाँ पे एक फार्म हाउस में मीटिंग भी हुई। उसके बाद उसके बहुत सारे विजुअल्स थे जो सोशल मीडिया पे वायरल हुए, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ ऐसी बातें की जिसके बाद एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। लेकिन वो तनाज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान नहीं था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान था, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। अब उस तनाज़े में जो अहम कैरेक्टर्स हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हमेशा उसमें मौजूद होते हैं जब भी कोई तनाज़ा खड़ा होता है, शेख वकास अकरम जिनकी ऑडियो लीक एक सामने आई, और आलिया हमजा साहिबा जो कि पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, बहुत अहम रोल है। उनकी तरफ से भी एक ऐसा सोशल मीडिया पे पोस्ट आ गया जिसने लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि इतने अहम मौके पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे फैसला साजी कर रही है। ये मामला है कि, और क्या इससे इस वक्त जो हुकूमत है उसको मजीद स्पेस मिलती जा रही है, या हुकूमत के अपने कुछ नए मसाइल हैं जिनकी बुनियाद पे वो शायद और डिफरेंट पेचीदगियों में फंसती जा रही। बात करते हैं ये जो डेवलपिंग सिचुएशन है इसके हवाले से, और आज ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एहतजाजी सिलसिला शुरू होने जा रहा है ये कब होगा, कब तक चलेगा, कौन उसको लीड करेगा, और उसके अंदर जो अब तहरीक इंसाफ के अपने लोग दस्तों गिरबां हैं उनका क्या होगा। 3 मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस मामले पे बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि ज़्यादा जिक्र हुआ है तो उनके नुमाइंदगी करने के लिए जो मेहमान हैं उनका मैं पहले तारुफ कराऊंगा, नईम पंजोता साहब। और इनको क्रेडिट ये जाता है कि जब इनकी जमात के लोग कम टीवी पे जो है अपने आप को अवेलेबल करते हैं तो नईम साहब हमेशा जो है वो फ्रंट फुट पर आकर बात करते हैं। तो नईम साहब खुश आमदेद। खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं, स्टेट मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमनी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़े ही दबंग तरीके से दिफा करते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। और जनाब कादर मंदुखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमाओं में इनका शुमार होता है, ये भी हमें आप जो ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। रिवायत कुछ यूँ है कि जो हुकूमत का नुमाइंदा होता है उससे गुफ्तगू शुरू होती है, अभी रिवायत बन गई है। लेकिन अगर आप इजाज़त दें, नहीं आज रिवायत तोड़े, आज आप इजाज़त दें क्योंकि आज मौजू ऐसा है आज के चीफ गेस्ट जो हैं वो नईम साहब है। मेरे ख्याल में आप दोनों जो है इस बात पे इत्तेफाक करेंगे। तो नईम साहब, क्योंकि आज आप चीफ गेस्ट भी हैं और शायद इस डिस्कशन और इस शो के माथे का झूमर भी हैं, क्योंकि आपकी जमात आज छाई भी है, तो ये क्या हो रहा है? आप खुद भी परेशान हैं या इतनी बार ये हो चुका है कन्फ्यूजन कि अब आपको भी आदत हो गई है? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। लेकिन पहली बात यह है कि खान साहब ने जो हुक्म फरमाया उसके मुताबिक तहरीक का आगाज़ जो है वो जारी है, हो चुका है, और एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी है। अगर आप तमाम सोशल मीडिया के ऊपर देखें, बलूचिस्तान, सिंध, KP के आज वहाँ पर भी रैलियाँ थीं, पंजाब, हर जगह के ऊपर हमारी एक्टिविटीज़, जलसे, रैलियाँ जो हैं, और बाज़ारों के अंदर वो तमाम तर एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो रही हैं। नज़र तो नहीं आ रही सर। मैं आपको दिखा देता हूँ। हलीम आदिल शेख साहब कर रहे हैं, सिंध बलूचिस्तान के अंदर दाऊद काकड़ हैं, उन्होंने किया है कल जलसा। आज आतिफ खान, जुनेद अकबर और सारे वो IK टुडे को ज़रा खोलें या PTI ऑफिशियल, आपने विजिट नहीं किया, खबर तो कोई नहीं बन रही। नहीं, खबर आप चैनल्स ना चलाएं तो फिर उनकी मर्जी है जी,
خبر جن کی چلنی ہوتی ہے ان کی چل جاتی ہے، وہ آپ کو ہی پتہ ہے. تو بہرحال جاری آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں کہ شروع ہو گئی، باقاعدہ شروع ہو گئی. بالکل باقاعدہ شروع ہو گئی ہیں اور مومنٹم بن رہا ہے. اور یہ مومنٹم آپ نے دیکھا کہ چیف منسٹر صاحب بھی گئے، جب بڑا اچھا ایک ریلی قافلہ لے کر گئے، اور بڑی وہ ٹھیک ہے آپ کی بات اس حد تک کہ عالیہ حمزہ اور وہ ٹویٹ آیا اور ساری چیزیں، یہ بات چیت ہوتی. تنقید سے انسان جو ہے نا وہ ایک کمپٹیشن بڑھتا ہے. تو اس سے آپ یہ نہ کیجئے کہ عمران خان یا اس ملک کے لیے رول آف لا کے لیے ہمارے حوصلے ہمارے جذبے جو ہیں وہ مدھم پڑ جائیں گے یا ہم بالکل جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. وہ ہر جگہ پر بالکل ہم ویسے مجھے ایک بات سمجھائیں، یہ پاکستان تحریک انصاف میں کیوں ہوتا ہے ایسے؟ آپ کیونکہ اتنے عرصے سے اس جماعت کا حصہ ہیں، بڑے اہم حصہ ہیں، اور آپ کی ایک آپ کے اوپر یعنی آپ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے یار، آپ کی جو امپورٹنس وہ یہ بھی ہے کہ آپ خان صاحب آپ سے ملتے ہیں اور وہ بار بار اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ آپ سے ملیں. بہت سارے ایسے آپ کی جماعت میں لوگ ہیں جن سے خان صاحب ملنے کی خواہش نہیں کرتے. تو آپ کے لیے اس لیے اوبویسلی دیٹ مینس کا آپ کا ایکسیس بھی ہے، خان صاحب کا ٹرسٹ بھی ہے، اور جماعت کا معاملات کا آپ کو علم بھی ہے. یہ آپ کی جماعت میں پرابلم کیا ہے؟ یعنی اتنا بڑا یہ ایشو ہونے جا رہا ہے، اور جس صوبے میں جا کے پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس کے چیف آرگنائزر کہہ رہی ہیں کہ بھائی یہ جو چیف منسٹر صاحب بات کریں 90 دن کی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہ کسی اور جماعت میں نہیں ہوتا. کیا پرابلم کیا پی ٹی آئی میں؟ نہیں، وہ دیکھیں ایک کوارڈینیشن کی کمی آئی، وہ بالکل فیکٹ ہے، اور وہ مانتے بھی ہیں کہ وہ وہاں پر نہیں تھیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ جو 90 دن کا ٹائم دیا گیا ہے یہ کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ بات کو گھمایا جا رہا ہے. اور بڑا واضح انہوں نے کہا ہے کہ بالکل پیک کے اوپر اسی طرح سے ہم لے کر آگے بڑھیں گے. تحریک کا آغاز ہو چکا ہے. 90 دن کا الٹیمیٹم دیا انہوں نے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیے جائے. پاکستان میں رول آف لا کے لیے الٹیمیٹم انہوں نے دیا ہے، کیونکہ رول آف لا ہوگا تو عمران خان بھی رہا ہوں گے، جمہوریت بھی ہوگی، سارا کچھ ہوگا. لیکن اس میں تو یہ ہو رہا ہے نا کہ الٹیمیٹم دے دیا آپ نے کہ 90 دن کا، اور اب آپ کی جماعت کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ لوگوں سے تاریخ لینے آئے تھے، آپ خود تاریخ دے آئے ہیں کہ 90 دن کے بعد ہم خود اپنی چھٹی کر دیں گے. دیکھیں انہوں نے ایک الٹیمیٹم دیا، ایک ٹائم دیا ہے کہ آپ جو ہلکے ہیں طاقتور، ان کو یہ میسج دیا ہے کہ پاکستان کی خاطر، کیونکہ اس وقت پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے. اگر وہ عمران خان کو رہا نہیں کرتے تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں مہنگائی، معیشت، دہشت گردی کہاں پر پہنچ چکی ہے. تو تمام مسائل کا حل عمران خان ہے، تو وہ تو موقع دے رہے ہیں. کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں پہلی ایک اچھی بات یہ نعیم بھائی نے کی کہ اس وقت ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے اور پنجاب سے ہوئی ہے. انہوں نے کم سے کم یہ نہیں کہا کہ جبر ہوا، راستہ روکا گیا، فرونیت ہوئی، بربریت، وہ نہیں ہوا. مطلب ان کے کہنے پہ کہ آغاز ہو چکا ہے، ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جمہوریت کا حسن ہے، اور اگر سیاسی ورکر نکلتا ہے تو اچھی بات ہے اور ہمیں خوشی ہے. مجھے ذاتی طور پہ میں آپ کو اپنی اگلی سیگمنٹ ویدو سنگھ چھاپے تو باقی جو انقلاب ہے وہ 5 اگست کو آنا تھا، تو اس کو 5 اگست سے 90 دن بڑھا دیا گیا، انقلاب آگے چلا گیا ہے. اور موصوف نے یہ بھی فرمایا کہ اگر 90 دن میں آپ لوگ اور ہم لوگ نہیں نکلے تو پھر ہمیں سیاست چھوڑنی چاہیے. تو مجھے تو ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اپنے میری جو سوچ سمجھ ہے، ویسے بھی یہ جو چیف منسٹر ہے ان کے کوئی فیوچر مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے. تو صحیح کہہ رہا ہے کہ ہم سیاست ہماری بس کی بات نہیں ہے، واقعی ان کے بس کی بات نہیں ہے. جو بات آپ نے کہا کہ ان سے سوال کیا، میں یہ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں آرگنائزیشن انہوں نے بنائی نہیں، یہ ایک ہجوم ہے. جس کے سربراہ عمران خان صاحب تھے وہ جیل میں، تو ہجوم منتشر ہے. آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب کئی سال جلا وطن رہے، 2 دفعہ جلا وطن رہے، جیلوں میں رہے، پیپلز پارٹی کی قیادت جیلوں میں رہی، جلا وطنیں رہی، مگر کارکن انٹیکٹ تھا، لیڈرشپ موجود تھی. کارکن ان کا بھی انٹیکٹ ہے، صرف لیڈرشپ کا پرابلم ہے. دیکھیں نا، کوئی بھی اس پروگرام میں آپ کر رہے ہیں تو ان کو کوئی چلانے والا پیچھے ہے نا. تو ہمارے ہاں کبھی ہاشمی صاحب، کبھی مشاہد اللہ صاحب کے روپ میں، کبھی شاہد خاقان عباسی کے روپ میں، کبھی سعد رفیع کے روپ میں، آخر میں جو ہمارا آیا تھا مشکلہ، شہباز شریف صاحب نے قیادت کی پارٹی کی، تو پارٹی چل رہی تھی، پارٹی سے کوئی بندہ ٹوٹا نہیں تھا، کسی نے اس طرح کی باتیں آ کے ٹی وی پہ نہیں کی تھی. اور جو میلہ سجایا گیا تھا وہ بھی آپ سوشل میڈیا کی، ان کی سوشل میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، ہماری نہیں کہہ رہا ہوں، کہ یہ جس کو سینیٹ کا ٹکٹ بیچا گیا ہے اس کے فارم ہاؤس پہ اور اس کے اعتماد، اس کو لانچنگ تھی، جو نام اس کو دیا گیا انقلاب کو، جو ان کے ورکر، ان کے سپورٹر. بیچنے والا تو الزام ہے نا جی، وہ تو الزام ہے جو پی ٹی آئی کے
چلو وہ الزام لگاتے ہیں، اس میں کوئی ایسی ثبوت تو نہیں ہے۔ وہ بھی ان کا مسئلہ ہے، وہ بھی ان کا اندرونی معاملہ ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کو جو یہ عمران خان کی سوچ ہے کہ عدم استحکام لایا جائے، ہمیشہ اس کی کوشش 2014 سے ہے کہ پاکستان کی معیشت ترقی نہ کرے، پاکستان آگے نہ بڑھے، اس کی سوچ آج بھی ہے، مگر وہ ہجوم منتشر ہے آج۔ قادر صاحب آپ کیا ریڈ کر رہے ہیں یہ جو لیٹسٹ صورتحال ہے، اس میں کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ ہائر کمپنی کے مالک مرزا افریدی صاحب ایک مرتبہ پھر سینٹ کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ وہ مالدار آدمی ہے، اس نے پکنک کے لیے لاہور بلا لیا سب کو۔ اب وہ پکنک میں اسی خوشی میں بھول گئے کہ یہاں پنجاب کی ہماری آرگنائزر عالیہ حمزہ صاحبہ ہے، اور پھر سیکرٹری جنرل نے کہا کہ وہ مصروف ہے، اور پھر عالیہ حمزہ صاحبہ کا ٹویٹ بھی آ گیا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا کون سے مصروفیات ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے گنڈاپور کس کا آدمی ہے؟ میں پہلے دن سے سوال کر رہا ہوں، کیا وہ پی ٹی آئی کا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جہاں اسد کیسر صاحب اور دوسرے لوگوں نے مولانا کے گھر طواف کر رہے تھے اور ساری گرانڈ اپوزیشن کی محنت پہ تو پانی پھیر دیا، اور میرے چھوٹے بھائی نعیم پنجوتا صاحب میرے ساتھ ہر شو میں تھے، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ان کا الائنس نہیں بنے گا، کیونکہ مولانا کا یہ اعتراض ہے کہ پختونخوا میں جو ہے نا وہ فارم 47 ہے اور پی ٹی آئی کہتے ہیں مولانا 47 ہے، تو ان کا جو بیٹل فیلڈ ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، یہ کبھی ان کا اتحاد ہو نہیں سکتا ہے۔ اچھا اب آپ آئیے اس کی طرف، جو 5 اگست کا جو ٹائم دیا تھا ہماری بہن نے علیمہ خان صاحبہ نے، اور اس دن بھی پنجوتا صاحب کسی چینل پہ میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا عالم عادل شیخ نے ایکٹیویٹی شروع کی ہے، میں اور کھیلدار صاحب دونوں سندھ سے تعلق ہے، تو ایکٹیویٹیز کہاں پر ہے اور یہ کیسے ایکٹیویٹیز ہے کہ مرکز نے اعلان کیے نہیں اور صوبے نے ایکٹیویٹیز شروع کی ہے کاغذوں میں، اور پھر مرکز کے 3 دن بعد جو ایکٹیویٹیز آ گئی ہے، جو 5 اگست پیک ٹائم تھا، یعنی دڑم تختہ تھا 5 اگست کا، جا کے نہ جانے کس کے آدمی نے گنڈاپور نے 3 مہینے اس کا ٹائم رکھ دیا ہے۔ تو اب 3 مہینے ٹائم رکھ دیا، خود پنجوتا صاحب بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے، یہ بھی پریشان ہے کہ یار یہ 3 مہینے کا ٹائم کس نے دیا ہے؟ ہم نے تو 5 اگست کو ڈیڈ لائن دیا تھا۔ اچھا اس کے بعد آپ آئیے اس کی طرف، جو ان کا اپنے اندر جو گروپ ہے، چاہے وہ علیمہ بی بی گروپ ہے، بشرا بی بی ہے، گنڈاپور ہے، اسد کیسر ہے، عاطف خان ہے، اور یہ سارے جو گروپ ہے، ان ساری گروپ کی صورت میں ایک دوسرے کو یہ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور پھر سوال یہ کہ یہ جو ابھی احتجاج کریں گے وہ کہاں کریں گے؟ آپ پکنک بنانے کے لیے مرزا افریدی صاحب نے بڑا اچھا محفل سجا ہے، اب اس کو آپ احتجاج کہیں گے، اس کو گرانڈ اعلان کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ گنڈاپور نے بالکل ایک بات صحیح کی ہے کہ 3 مہینے کے بعد جو ہے نا ہم سیاست چھوڑ دیں گے، کیونکہ گنڈاپور نے مانگا ہوگا 3 مہینے کا ٹائم کہ 3 مہینے مجھے رہنے دے، اور میں سیاست اس وجہ سے کہ پختونخوا میں 58 ان کے ممبران ہیں، اپوزیشن کے پاس ہے 53، 34 ممبران جو ہے نا وہ آزاد ہے، جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ تو کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ اب آپ کو فہد حسین صاحب مجھ سے سوال کریں گے آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی ہے کہ ان کے لوگ ٹوٹیں گے؟ کیا ماضی میں پختونخوا اسمبلی کی 18 لوگ نہیں ٹوٹے؟ کیا پچھلی حکومت میں 24 ایم این اے نہیں ٹوٹے؟ کیا پچھلی پنجاب اسمبلی میں 25 لوگ ان کے نہیں ٹوٹے؟ وہ پی ٹی آئی کے ٹوٹ گئے، یہ آزاد ہے، اس کے اوپر تو کوئی کیا کہتے ہیں آرٹیکل 63 بھی نہیں آ رہا ہے، ان کے اوپر تو کوئی اور قدغن بھی نہیں ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو خطرہ ہے اور یہ 3 مہینے کے اندر یہ دھڑن تختہ ہو جائے گا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گنڈاپور جو بار بار اعلان کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے 3 مہینے کا ٹائم دو۔ اصل جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کس کا آدمی ہے؟ یہ جس کا آدمی ہے انہی سے اس نے 3 مہینے کا ٹائم مانگا ہے۔ اب 3 مہینے کا ٹائم مانگا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے لوگ ٹوٹ رہے ہیں۔ اس کا ذرا تھوڑا سا یہ جو چھوڑے میں نہیں ہے، اس کا جو تھوڑا کنفیوژن ہے نا قادر صاحب، میں نعیم صاحب سے تھوڑا کلیئر کر لیتے ہیں نا۔ نعیم صاحب چلے آپ کو نا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ جو عالیہ حمزہ صاحبہ اور علی امین گنڈاپور صاحب کے درمیان جو کچھ ہوا وہ ایک مس کوآرڈینیشن ہو گئی چلیں، اچھا اب تو کلیئر ہو گئی ہوگی نا۔ تو اب فیصلہ کیا ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جی 5 اگست کو اس موومنٹ کا عروج ہونا چاہیے، یہی ان کا لفظ استعمال کیا، تو وہ 90 دن جو ہیں وہ پھر کیا ہیں؟ اب تو کلیئر ہو گیا ابھی بھی کلیئر نہیں ہے؟ دیکھیں فہد بھائی، بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کس کا آدمی ہے،
تو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا، انہوں نے آپ کو بٹھایا ہے اور آپ ان کے آدمی ہیں، اور وہ آئے عوام کے ووٹ سے، عوام کے مینڈیٹ سے. اس کو بنایا ہے عمران خان نے. اس کو اگر انہوں نے بنایا ہوتا نا تو وہ تو للکار کے آتا ہے اس کو ہٹا دیتے. اور جنہوں نے آپ کو بنایا ہے، جنہوں نے آپ کو بٹھایا ہے، انہوں نے آپ کو گورنر بنایا ہے، انہوں نے آپ کو سندھ کے اندر حکومت دی، حالانکہ آپ ہار گئے. انہوں نے آپ کو باقی جگہوں پر بھی کردار دی. انہوں نے آپ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنایا ہے، حالانکہ آپ تمام حلقوں سے ہار چکے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ رہ گئی کہ علی امین کی میں ذرا اور بھی بات کر دوں. جب اس کو کنفیوژن بھی ہوگی، جب اس کو اٹھایا گیا تھا، پوری دنیا کے چکر لگائے گئے تھے، اس کے بال کاٹے گئے تھے، اور جس طرح اس کے اوپر جو ہے تشدد کیا گیا تھا، آپ سے ایک جملہ نہیں بولا گیا تھا. جو پاکستان میں پاکستان کی عوام کے اوپر ظلم ہوا ہے، جمہوریت کے دعوے آپ کرتے ہیں، آپ ہر چیز کا حصہ ہیں. آپ قتل عام، آئین کو پامال، قانون کو پامال، 26 ترمیم، اس کے علاوہ پیکا ایکٹ، جتنی کچھ ہو رہا ہے نا اس تمام تر پیپلز پارٹی حصہ ہے. اب کنفیوژن کی طرف آ جائیں. 90 دن جو ٹائم دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم الٹیمیٹم دیتے ہیں، آپ سوچئے، آپ ملک کی خاطر سوچئے اور عمران خان کو رہا کیجئے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم بالکل سیاست سے چھوڑ دیں گے. اس کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ انہوں نے ایک چیلنج دیا ہے. نہیں، سیاست چھوڑنے کا مطلب یہ کہ ہم کے پی کی گورنمنٹ ڈیزالو کر دیں گے اور ہم ہٹ جائیں گے، ہم کنارہ کش ہو جائیں گے، ہم صوفی بن جائیں گے، جس طرح وہ چھوڑ چھاڑ کے دنیا کو جنگلوں میں چلے جاتے تھے. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہی ہے نا کہ اس نے ایک آخری آپ کو ریمائنڈر دیا ہے کہ ملک کا سوچئے. تو 5 اگست آپ نے جن کو بٹھایا ہوا ہے، عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے. تو 5 اگست وہ صرف دستخط کرنے کے لیے کلرکس کے طور پر رکھے گئے ہیں، جن کو صرف چٹھی آتی ہے، بل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. تو اب یہ پالیسی ہے، یعنی کھانے کے اندر نہ جاؤ، آپ صرف گھر بیٹھو. تو عالیہ حمزہ صاحبہ جو کہہ رہی تھی، یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، پڑھی پڑھائی آپ دے. عالیہ حمزہ صاحبہ جو کہہ رہی تھی کہ جی یہ 90 دن پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں، اب ان کو یہ سمجھا دیا گیا ہے جو بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ 90 دن کا یہ مطلب ہے. اور اب اگر عالیہ حمزہ صاحبہ سے پوچھا جائے تو وہ بھی یہ کہیں گی ہاں اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب 90 دن یعنی کہ 13 اکتوبر تک ہمارا معاملہ کھلا ہے. یہ اب پارٹی میں کلیئرٹی آ گئی ہے. میں گزارا یہ کر رہا ہوں کہ بالکل ہماری ایکٹیویٹیز جاری ہیں. اور انہوں نے کہا کہ حلیم عادل شیخ، یہ میں آپ کو سامنے دکھا دیتا ہوں، حلیم عادل شیخ یہ ٹنڈو والا یار ادھر ہی ہے نا، سندھ کے اندر ہے نا. اس کے بعد یہ کمیاڑی 20 گھنٹے پہلے کی، کل میں ادھر ہی یہ کراچی، یہ ساری ویڈیوز ہیں، شروع ہو گئی ہیں. یہ ساری ویڈیوز ہیں جو اس نے ایکٹیویٹیز. نہیں، کل آپ ہماری ریلی کے اندر تو نہیں تھے نا، آپ اپنے گھر ہوں گے، آپ اپنا کام کریں گے، ہمارے جلسے جلوس کے اندر تو نہیں ہوں گے. نہیں، یہ میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں. میں گیا تھا. اچھا، پاس بیٹھے ہوئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ یہاں نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں پلے کر کے دکھائیں گے. میں پلے کر کے دکھا دیتا ہوں. جی کیلدہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں اور ویڈیو بھی ہے، تو obviously احتجاج تو شروع ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے ہاں بالکل سندھ میں اس ٹائم ایک لہر آئی بھی ہے. میں تو خوش ہوا ہوں. اگر میں نے کہا نا لاہور میں بھی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، نعیم صاحب نے کہا سندھ میں بھی اگر ہوئی ہے. میں تو ٹنڈو والا یار میں 5-7 گھنٹے تھا کل، مجھے نظر نہیں آئی. ہو سکتا ہے اس کی صبح سویرے نکلی ہو، ریلی 5-10 منٹ کے لیے نکل کے چلی گئی ہو. یہ بھی ہوتا ہے نا، 5-10 منٹ کے لیے ساری رات چلتی رہی ہے، کل بھی پرسوں بھی. مگر اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ کو دن تو نہیں ہے نا، آپ کو روک ٹوک تو نہیں ہے نا، لاٹھی چارج نہیں ہوئی، کوئی اٹھایا نہیں گیا جس طرح آپ الزام لگاتے. نہ سندھ حکومت نے کیا ہے، نہ پنجاب میں کیا ہے. دیکھیں شیخ وقاص کے گھر میں رات کو چھاپا پڑا، پرسوں پڑا چھاپا اس کے گھر میں. ہمارے اسامہ میلہ ہیں سرگودا سے، ان کے گھر میں چھاپا پڑا. ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں. یہ تو گولی بھی نہیں مانتے کہ ہم نے ڈی چوک کے اندر گولی چلی. یہ کہتے ہیں کہ ان کے اپنے گارڈز نے مار دی. بھائی اپنے گارڈز نے آپ کی طرف کیوں نہیں ماری؟ لیکن مجھے صرف یہ کلیئر کر دیں، میں پھر آخری آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کیونکہ میں نے شروع میں کہا تھا نا جب چیف گیسٹ ہیں، تو آج باقی دونوں تھوڑا سا مجھے ان کو زیادہ ٹائم مل رہا ہے. مجھے صرف یہ بات اور یہ بتا دیں کہ اب کیا پلان کیا ہے، اب کیا ہوگا 5 اگست کو، کیا ہوگا باقی جگہ کدھر احتجاج ہوگا؟ کچھ پاکستان تحریک انصاف کا آج جو ووٹر ہے وہ اگر یہ پوچھتا ہے کہ اچھا بھائی مجھے بتائیں میں نے کرنا کیا ہے، اس کو کیا جواب ملے؟ فادو حسین صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو. دیکھیں پنجوتا صاحب کو خود نہیں پتا آپ کے لیے پلان کیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں جی؟ حکم کریں. میں نے کہا عالیہ حمزہ اور پنجوتا صاحب کو خود نہیں پتا اور فاض صاحب آپ سے پلان پوچھ رہے ہیں. بولے یار میں بتا تو کیا پلان ہے گنڈا پور کی. نہیں، گنڈا پور نے جو عمران خان نے حکم دیا اس کے مطابق ہم عمل پیرا ہیں، اور انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ آپ عمران خان کو رہا کیجیے. پلان بڑا واضح ہے
ایک ڈیٹ دی ہے انہوں نے کہ اس سے پہلے آپ سارا کیجئے، لیکن پیک کا جو ٹائم ہے وہ 5 کا رکھا گیا اور 5 کے اوپر پیک ہوگی. باقی آپ یہ کہہ دیں کہ 5 کو ایک چیز جو ہے اس کے اوپر یہ کہہ رہے تھے کہ 5 کو انقلاب آنے والا ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ اس تحریک کا پیک ہوگا، اس سے آگے لائے عمل دیں گے اور وہ آپ کے سامنے آئے گا. کل خان صاحب سے پھر ملاقات ہے. ہم تو بالکل گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں، ہم تو نہیں بھاگے کہ آپ اسٹام کرا کے باہر چلے جائیں یا آپ کا جھنڈا اٹھانے کے لیے بندہ کوئی نہ بچے. ہم تو گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں. ہماری خواہش ہوگی یہ سیاست نہ چھوڑے، سیاست میں رہے. ہم سیاسی میدان میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ان کو سیاسی میدان میں شکست دیں. ہم سیاسی ان کی شہادت نہیں چاہتے کہ یہ تو بالکل ہی بھاگ رہے ہیں سیاست سے، جس طرح باقی بھی ان کے کافی لمبی فہرست ہے جو بھاگ گئے ہیں، سیاست چھوڑ گئے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے. ارسطو بھی ہے اس میں، انقلاب یہ ہے، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، چھوڑ گئے ہیں نا سیاست. تو اس طرح اور بھی ایک ان کا لگتا ہے کہ ایک اور ورژن آنے والا ہے. تو مجھے اچھا لگتا ہے میرے بھائی پولیٹیکل ڈیبیٹ کرتا ہے، کارکن ہے، اپنی پارٹی کا بیانیہ چلا رہا ہے. مگر علیمہ بی بی نے جو کہا سیدھی سی بات ہے، 5 اگست کو انقلاب آئے گا. یہ کہتا ہے 90 دن کے بعد آئے گا. 90 دن کے بعد ایک یہ ڈیٹ ابھی پنجوتا صاحب نے کہا کہ ایک اور پروگرام ہم دیں گے کہ یہ آگے کیا لے جانا ہے. کچھ نہیں ہونا ہے. لیکن دیکھیں قادر صاحب، اس میں یہ چلیں، ظاہر بات ہے نعیم صاحب کے لیے اس ٹائم بہت ساری سوالات کے لیے مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ obviously ان کی جماعت میں کسی سے بھی سوال کریں مشکل ہوگی، کیونکہ ایکچولی کنفیوژن تو ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ یہ جتنی بھی کنفیوژن ہو اور جتنی بھی لیڈرشپ آپس میں متضاد قسم کی باتیں کریں اور جتنی بھی ان کی جماعت کی حکمت عملی میں کنفیوژن ہو، ایک چیز چینج نہیں ہو رہی. سب سے مقبول جماعت آج بھی پی ٹی آئی ہے، سب سے مقبول لیڈر آج بھی عمران خان ہے. یہ ریالٹی چے اور عمران خان پی ٹی آئی کے ووٹر کا رشتہ ڈائریکٹلی عمران خان سے ہے. اس کے بیچ میں جماعت کے لیڈر جو مرضی کرتے رہیں، اس کی صحت پہ وہ ان کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ وہ ڈٹا ہوا ہے. اس چیز کو میرے خیال میں، اس ریالٹی کو تو شاید آپ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. دیکھیں فہد حسین صاحب، پہلی بات تو آپ زیادتی کر رہے ہو کہ علی حمزہ 15 کروڑ صوبے کی آرگنائزر ہے، اس کو نہیں پتا ہے کہ 90 دن کہاں سے آگے اور آپ پنجوتا صاحب کو تنگ کر رہے ہو. پہلی بات. دوسری بات، پیک کیا ہوتا ہے؟ یہ میرات ہے نا، یہ پیک ہے 5 اگست. اب 20 دن بعد پیک کا ٹائم آ رہا ہے. پیک کے بعد تو دمادمست کرنا ضرور. تو پیک کے بعد جو ہے نا وہ 2.5 مہینے کا گیپ ہے. تو یار یہ پیک تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا. پیک کا مطلب ڈو اینڈ ڈائی، پیک کا مطلب ختم. پیک کے بعد بھی 2.5 مہینے کا ٹائم ہے. نمبر 1 بات. دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ گنڈاپور کو اٹھائی گیا، کیا یہ وہی گنڈاپور ہے جو 12 ضلعوں سے ہوتے ہوئے وہ پختونخوا اسمبلی پہنچے تھے اور 20-20 فٹ کی پختونخوا ہاؤس کی اسلام آباد کی دیواریں پلان کر کے، اور خود وہ فرما رہے تھے کہ رینجرز کھڑی تھی، مین کو نظر نہیں ہے، موبائل سسٹم نہیں تھا، موبائل جام تھا، ٹیلی فون بند تھا. مرگلہ کے پہاڑیوں میں اس کے لیے گاڑی انتظار کر رہی تھی، جو اس کو لوکیشن بھیجا تھا انہوں نے، اور وہ لوکیشن پہ وہ چلا گیا اور وہاں سے بغیر پیسوں کو وہ پختونخوا پہنچ گیا. خدا کا واسطہ کس کا آدمی ہے؟ میں پھر سوال کر رہا ہوں. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، پی ٹی آئی کے ورکر کو پتا ہے وہ کس کا آدمی ہے. 3 مہینے کا ٹائم مانگا. کیا عمران خان صاحب نے ہدایت نہیں دی تھی کہ بجٹ میرے سے پوچھے بغیر نہیں پاس کرنا؟ کیا گنڈاپور نے پختونخوا اسمبلی کو دھمکی نہیں دی کہ میں اسمبلی توڑوں گا؟ یاد ہے یہ الفاظ؟ وہ اس وجہ سے اس نے اپنی ایم پی اے کو تھریٹ کیے کہ اگر تم لوگ بجٹ پاس نہیں کرو گے میں اسمبلی توڑوں گا. اور وہ بجٹ پاس ہو گیا، اسمبلی بھی نہیں ٹوٹا. آپ مجھے بتاؤ بجٹ کے دنوں میں اس کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بلیک میل کرا تھا اپنی ایم پی اے کو کہ تم لوگ اگر ووٹ نہیں دو گے میرے کہنے پہ میں اسمبلی توڑ دوں گا. پھر جس نے جو الیکشن جیتا ہے یا جس طرح جیتا ہے وہ گئے کام سے. سوال یہ کہ یہ ساری چیزوں کر کے، اور 26 نومبر کی بات بھی میں یاد دلا دوں کہ 26 نومبر کی بھی یہی گنڈاپور تھا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن قادر صاحب چھوڑ کے سب بات ہے. قادر صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب کا ایک رول ہے، لیکن وہ ایک لمیٹڈ رول ہے. اس جماعت کے اندر بھی ان کا اتنا رول نہیں ہے جتنا کہ لوگ سمجھتے ہیں. تو اگر آپ ان پہ تنقید کر رہے ہیں، ممکن ہے وہ جائز ہو، لیکن اوورآل جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی صحت ہے اس پہ علی امین گنڈاپور صاحب کا جو امپیکٹ ہے وہ لمیٹڈ ہے. الٹیمیٹلی جو میں آپ کے سامنے نقطہ رکھ رہا ہوں کہ جماعت کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. حسین صاحب، اس کا جو رول ہے اس نے بڑا اچھا رول ادا کیا ہے. اس نے 1.5 سال حکومت چلا لی ہے، مخالفت کے باوجود، سب چیزوں کے باوجود. کیا گیلپ سروے آپ نے نہیں دیکھا کل؟ پختونخوا کے عوام رو رہے. کیا وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہاں کوئی ترقیاتی کام نہیں؟ کیا وہ نہیں کہتا ہے لاڈ آرڈر کیا صورتحال ہے؟
کیا وہ نہیں کہتا ہے کہ یہ سلطان رائی کی ڈائلاگ بازیاں بند ہونا چاہیے, کام ہونا چاہیے؟ میں ایکچولی گیلپ سروے پہ آنا چاہ رہا تھا. پختونخوا سے لوگ کراچی آتے ہیں یہاں پہ علاج کرانے کے لیے, پختونخوا سے لوگ لاہور جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے. آپ کے صوبے میں کیا ہے؟ ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے, واپس آئیں گے تو مزید کچھ گفتگو کریں گے. ڈو اسٹے وتھ اس. بریک کے بعد خوش آمدید. نہیں صاحب, قادر صاحب اچھا وہ آپ نے ذکر کیا, گیلپ سروے دیکھ لیا ہوگا آپ نے, جو بار بار جو ہر طرف دعوے ہو رہے تھے کہ جو اور کچھ ہے نہیں لیکن جو ایک کمال گورننس ہو رہی ہے کے پی میں, اس کا سارا کچا چٹا تو کھل کے سامنے آ گیا. اور وہ بھی کیسے وقت پہ ہے جب پارٹی کے اندر اتنے مسئلے پڑے ہوئے. گیلپ سروے پہ کیا پوزیشن ہے آپ کی؟ دیکھیں فاضل صاحب, بات یہ کہ جہاں یہ بات کر رہے ہیں نا کہ علی امین صاحب جو ہیں وہ وہاں سے بھاگے اور یہ کیا وہ کیا, اگر کاش آپ یہ کہتے کہ رینجر گھسی کیوں ہیں ایک چیف منسٹر کے وہاں ہاؤس کے اندر, کیوں جا کر انہوں نے ڈنڈے مارے ہیں, کیوں جا کر انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے, کیوں جا کے لوگوں کو گرفتار کیا ہے, کیا وہاں دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے؟ پرامن احتجاج کرنے کے لیے وہ آئے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ پورا پاکستان کی عوام کا ہے, نواز شریف کا, زرداری کا, بلاول کا تھوڑی ہے. تو کیا اس پر کوئی بات انہوں نے کی ہے؟ یعنی اگر چیف منسٹر کے پی ہو سندھ والا اس کے گھر میں گھس کے رینجر جو ہے وہ اس کو مارے, اور ہم ادھر بیٹھ کے کہیں کہ بڑا زبردست کیا رینجر گھس کے مارے, یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ سے ایک جملہ بھی بولا گیا, آپ سے نہیں بولا جائے گا, کیونکہ آپ جو طریقہ کار اڈاپٹ کر کے بیٹھے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. پیپلز پارٹی نے وفاق میں بھی حکومت کی, پیپلز پارٹی کی کتنے سال سے وہاں سندھ کے اندر حکومت ہے, دکھا دیں. کتے کاٹ رہے ہیں سڑکوں کے اوپر, پانی سڑکوں پر پھر رہا ہے, پانی پینے کے لیے لوگوں کو میسر نہیں ہے. وہاں انتظامیہ, وہاں بلڈنگ سے پچھلے دن آیا واقعہ, ٹھیک ہے, اس بلڈنگ کے واقعے کیا قادر صاحب باری باری ان کی آواز نہیں آئے گی. اپنی باری پہ میں تو انٹرپٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. پھر یہ کہتے ہیں آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو ایڈوانٹیج حاصل ہے, ٹھیک ہے. تو جب میں بات کر رہا ہوں, آپ بتائیں مجھے کہ جو بلڈنگز گری ہیں وہاں پر, آپ نے اس کے لیے کیا سدباب پہلے سے کیا ہوا تھا؟ وہاں جا کر وزیر مشیر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں 4-4 گھنٹے بعد, اور عوام وہاں پر کہہ رہی ہے کہ آپ کہاں تھے سوئے ہوئے. یہ میرے پاس تمام سروے موجود ہیں جس کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ اس وقت کس درجے کے اوپر کھڑی ہے. 6 درجے نیچے جمہوریت جا چکی ہے. غربت جو ہے پاکستان کے اندر 2 درجے نیچے. دیکھیں گیلپ سروے, ایک صحت کارڈ آج بھی اگر دیکھیں نا تو شبلی فراز وہاں علاج کرا رہا ہے, مجھے دکھائیں کہ بلاول پاکستان کے کسی ہاسپٹل میں علاج کرا کے دکھائے. ٹھیک ہے, میں گیلپ سروے کی بات کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ کرپشن کی داستانیں پاکستان کے اندر جس طرح سے بڑھی ہیں, اور پنجاب, میرے پاس سندھ کی رپورٹ ہر جگہ کی, دیکھیں کے پی کی آپ میرے سامنے رکھیں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پر ہیلتھ کارڈ ہوا ہے, وہاں پر یہ نہیں ہوا کہ وہاں پر ہم مائنس کے اندر, بجٹ ہمارا سرپلس ہے, وہاں پر ہم نے پناہ گاہیں بنائی ہیں, وہاں پر ہم نے ڈیمز بنائے ہیں. ریجیکٹ کر دیا, وہ کہتے ہیں ہم تو مانتے نہیں سروے کو. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ پریکٹیکلی جا کر دیکھیں. آج آپ پنجاب یا سندھ میں جائیں, لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے علاج کرانا ہے, 1 کروڑ تک علاج کے پی حکومت کروا کے دیتی ہے اس ہیلتھ کارڈ کے ذریعے. ایک چیز پوزیٹیو ہے نا, ایک منصوبے کے نہیں آپ کا صحت کارڈ میں پوزیٹیو فیڈ بیک آیا ہے. یہ تو گیلپ سروے کے اندر تو ساروں پہ نیگیٹو, اور اس میں یہ بھی ایک فگر سروے کے اندر تو یہ بھی کہا گیا نا کہ صحت کے حوالے سے بھی ناکام ہے. اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو فگر ہے نا اس سروے میں, ہیلتھ کارڈ پہ اچھا تھا, اس میں اچھا رسپانس ہے, لیکن میں ایک جملہ کرنا, اس میں ایک اچھا جو نقطہ, مزدار نقطہ جو ہے نا, اس میں کے پی کے عوام نے کہا ہے کہ ہمیں زیادہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو احتجاجی سیاست پہ کم اور گورننس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے, یہ بھی اس میں کہا ہے. تو وہ ایک اس میں obviously ایک ایشو ہے. کھیلدہ صاحب آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل کوئی جرم نہیں ہے پاکستان میں جب تک رول آف لا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, تو آپ کا ملک ہی نہیں ٹھیک ہو سکتا. آپ احتجاج کی بات کرتے ہیں, وہ غلط بات انہوں نے کی ہے. کے پی کے لوگوں نے غلط بات نہیں, جو سروے کی رپورٹ ہے بالکل غلط ہے اس بات. وہ لوگوں کی نہیں, لوگوں نے بالکل ایسے بالکل اوپینین نہیں. لوگوں نے ووٹ کیوں دیا عمران خان کو؟ اس لیے کہ وہ باہر ہیں اور پی ایم بنے. آج وہ لوگ کہیں گے کہ آپ احتجاج نہ کریں, احتجاج کے بغیر کو پاکستان میں راستہ ہے جمہوریت قائم کرنے کا, رول آف لا کا, پاکستان میں جو آئین کی پامالی ہوئی ہے. ہمیں تعلیم بھی دیں, ہمیں صحت بھی دیں, تعلیم دیکھیں, ہمارے مری یونیورسٹی کے انہوں نے وعدہ کیا تھا میرے سامنے, وہ مری یونیورسٹی کے در ہے. فاضل صاحب دیکھیں, آپ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں یہ؟ دیکھیں یہ تو کہہ رہے ہیں نا, نہ ہم ہیلتھ ٹھیک کرنے آئے ہیں, نہ تعلیم دینے آئے ہیں, نہ سڑکیں بنانے آئے ہیں, نہ دہشت گردی ختم کرنی ہے, نہ ہمیں کچھ بہتری لانی ہے, نہ گورننس کرنی ہے. یہ تو ہم آئے ہی نہیں نا. جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آٹا چینی جب مہنگا ہو رہا تھا, میں آٹا چینی کم کرنے تھوڑی آیا ہوں. تو ان کا دیکھیں 11 سال سے کے پی کے تباہ ہو چکا ہے.
مجھے تو یقین کریں حیرت ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ 5 بجے باہر نہیں نکلتی، اور ان کے چیف منسٹر کو نیند کیسے آتی ہے؟ اتنی دہشت گردی ہے، اتنے حالات خراب ہیں۔ تو جب آپ ان سے پوچھو، دیکھیں یہی الیکشن کمیشن ہے، اگر جہاں پہ ان کو شکست ہوئی ہے وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، وہاں پہ یہ سلطان راجہ خراب ہے، جہاں پہ یہ جیتے ہیں تو وہ الیکشن فیئر ہے، پتن جو ہے اس کا جو سروے رپورٹ ہے وہ ٹھیک ہے، گیلپ خراب ہے، تو یہ کبھی نہیں مانیں گے، یہ ان کا وتیرہ ہے، یہ کوئی چیز جو ان کے حق میں نہیں ہوگی۔ اب تو آج رات سے دیکھنا گیلپ کی جو لان تان یہ کریں گے سوشل میڈیا پہ، وہ بھی آپ دیکھ لینا۔ یہ دیکھیں گورننس سے ان کا دور دور کا تعلق نہیں ہے، انہوں نے KPK کو تباہ کر دیا۔ اور میڈیا، میں تو آپ کو کہتا ہوں آپ لوگ کی بھی ذمہ وار ہے، آپ کراچی میں جب پانی آتا ہے تو آپ جا کے سارے میڈیا کھڑا ہو جاتا ہے، لاہور میں 180 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، 1 گھنٹے پانی کھڑا ہے تو پوری میڈیا کھڑا ہے۔ KPK میں ظلم ہو رہا ہے، کوئی اینکر پاکستان کا نہیں جاتا، کوئی میڈیا جا کے یا بارش کے اندر کہیں پانی نہیں کھڑا۔ آپ ان کی گورننس کی بات کر رہے ہیں KP کی، آپ کے خیال میں سندھ کی گورننس بہتر ہے اس کے سندھ گورنمنٹ؟ دیکھیں میں سندھ میں رہتا ہوں، تحفظات ہو سکتے ہیں میرے، لیکن اب اکٹھے ہیں نا۔ نہیں دیکھیں جو بات ہے حقائق ہے۔ اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی کرتی ہے نا، چند صاحب جو ہیں ان کی گورننس سے وہ کہتے ہیں میں مطمئن نہیں ہوں، ابھی انہوں نے اعتراف کیا کہ اچھی ہو رہی، تو جہاں پہ اچھی چیز ہوگی وہاں اچھی چیز ہم کہیں گے، جہاں پہ نہیں ہوگی۔ لیکن آپ سندھ گورنمنٹ کے اوپر تنقید نہیں کریں گے، حالانکہ ان کی گورننس پہ آپ کے اوپر آپ کے بہت سارے تحفظات ہیں، لیکن آپ نہیں کریں گے، لیکن KP پہ آپ نہیں دیکھیں جہاں پہ سندھ میں اچھا کام ہوگا تو ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جو صوبے کی گورننس اگر کہیں بہتری نہیں ہے تو ہم کریں گے۔ تو پھر KP میں جو اچھا کام ہوا صحت کارڈ کا آپ کو تعریف کرنی چاہیے۔ KP میں صحت کارڈ تو پہلی بات ہے یہ نواز شریف لایا تھا 2013 میں، یہ تو جس کو جنگلہ بس انہوں نے بنائی، یہ تو میٹرو کو جنگلہ کہتے ہیں، وہ بھی ان کا جو بنا ہوا ہے وہ بھی آپ جا کے دیکھ لیں۔ انہوں نے کوئی ترقی کی اینٹ نہیں لگائی ہے، نہ KPK میں لگائی ہے، نہ پاکستان میں پونے 4 سال میں لگائی، یہ ان کا ادھر سے تو ان کا تعلق ہی نہیں ہے۔ صحت کارڈ کے حوالے سے ان کا تقریباً اس گیلپ سروے میں 80% لوگوں نے کہا ہے کہ صحت کارڈ بڑی اچھی چیز ہے۔ میں KP کا آپ 60%، آپ 60%، 65% آبادی کی تشویش کا جو اظہار انہوں نے کیا ہے، آپ ان کو دیکھیں، یہ مکمل ناکام ہو چکے ہیں۔ KPK کی عوام، ان کے ووٹر دیکھیں 11 سال ہو جائیں، 11 سال ہو گئے ہیں تو لوگ ظاہر ایک دن اٹھیں گے۔ پروگرام جاری ہے، چھوٹی سی بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو مزید کچھ اس موضوع کے مختلف پہلو پہ بات ہوگی۔ اسٹے وتھ اس۔ ویلکم بیک۔ قادر صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے کوئی صحت کارڈ کے حوالے سے؟ دیکھیے میں صحت کارڈ کے حوالے سے بتاؤں کہ میرے ضلع میں ایک اسپتال ہے جو خیراتی اسپتال ہے، مرشد اسپتال کے نام سے، وہاں پہ میں پچھلے مہینے گیا تھا ایک مریض کو دیکھنے کے لیے، تو وہ جو اس کی ایمرجنسی تھی وہاں AC تو دور کی بات ہے، پنکھا بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے شور مچایا، پھر میں نے ڈپارٹمنٹ نکالا گیا، پھر لوگوں نے بتایا کہ یہ جو 300 روپے کا ٹیسٹ ہوتا ہے بازار میں یا 3000 میں ہوتا ہے صحت کارڈ کے اوپر۔ سب سے پہلا سوال تو یہ کہ ایک خیراتی اسپتال جس کو زمین جو نا وہ ایمینٹی پلاٹ کے طور پہ دیا ہو، اس کو انہوں نے ایز اے صحت کارڈ کے پینل پہ لیا کیوں؟ نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتا دو کہ سندھ میں یہاں پہ 10 بڑے ہم نے دل کے اسپتال بنایا SICBD یا NICBD کے نام سے، یہاں گمبٹ میں ٹرانسپلانٹ ہے، لیور ٹرانسپلانٹ، یہاں بے نظیر ٹراما سینٹر ہے، یا آپ کو ہر ضلع میں بہترین آغا خان اسپتال طرز کے اسپتال ملیں گے۔ کیا آپ نے جو صحت کارڈ شروع کیا ہے یا اپنے پرائیویٹ اسپتالوں کو جو ڈمی اسپتال جو مرشد ٹائپ کا میں بتا رہا ہوں اس کو نوازا نہیں؟ آپ نے کوئی بہترین اسپتال پختونخوا میں بنائے جو سرکاری طور پہ علاج کرے؟ یہ تو گورنمنٹ کے خزانے سے پیسے جا رہے پرائیویٹ اسپتالوں کو، یہ جو سندھ میں اسپتال ان کے اپنے لوگوں کے ریکمنڈیشن پہ ہوا ہے۔ یہ جو سندھ میں جن پروجیکٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ نہیں آپ تعریف کرتے ہیں ان کی، آپ سرکاری کی کر دیتے ہیں، آپ یہ تمام پیپلز پارٹی کے تعریف کریں گے؟ میں بالکل تمام کی نہیں کرتا ہوں، میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، جو حقائق ہے وہ بولنے چاہیے۔ NICBD ایک اچھا پروجیکٹ ہے، عام آدمی کو فائدہ ہوتا ہے تو ہم ان کو ہمیشہ سپورٹ، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ باقی جہاں گورننس بہتر نہیں ہے، یہ جن کا بھی نام لے رہے ہیں قادر صاحب، وہ ساری اچھے پروجیکٹ ہیں۔ ٹراما سینٹر کراچی، انہوں نے گجرا نماز نہیں مندے۔ دیکھیں بات یہ کہ کوئی بھی 18ویں ترمیم کے پاس صوبوں کے پاس وسائل ہے، میں سمجھتا ہوں پنجاب کے علاوہ اس کے ثمرات باقی صوبوں کو نہیں مل رہے، بشمول سندھ جو ثمرات ملنے چاہیے وہ ثمرات نہیں ملے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے اپنے تحفظات ہو، مگر KPK کی جو حالت ہے وہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی بھی کراچی جا رہے ہیں،
کے پی کے میں کہتا ہوں آپ جو پاکستان کی میڈیا ہے، آپ جیسے بڑے اینکر ہیں، لکھیں دکھائیں کہ یہ اس صوبے کی عوام کے ساتھ جو آج گیلپ نے کام کیا ہے کہ جو 60-65% آبادی تشویش ہے ان کو سخت، ان کی زندگی، لوگ پشاور سے اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں، کے پی کے کراچی آپ دیکھیں بھرا ہوا ہے کہ آپ ان کا جو قادر مندو کھیل کے حلقے میں جائیں آپ کو ووٹر وہاں کا ملے گا، تو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ 20%. تو کیوں چھوڑ کے پی کے سے سندھ میں لوگ آ رہے ہیں؟ پنجاب میں آپ دیکھیں، اچھی بات، سب پاکستان سب کا ہے، مجھے اس پہ اعتراض نہیں کہ پختون لاہور کیوں آ رہا ہے، ہونا چاہیے، مگر اس کی بڑی وجہ کوئی بھی اپنی جس کو جو گاؤں ہے، جو دھرتی ہے، جو زمین ہے، اس کو کوئی نہیں چھوڑتا، یہ بھی ایک بے وطنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں اگر اپنے گاؤں کو چھوڑ کے کراچی بیٹھا ہوں، اگر مجھے اپنے گاؤں تھانہ بولا خان میں اچھی ایجوکیشن ملے، اچھی ہیلتھ ہو، تو میں کراچی نہ آئی۔ تو اسی طرح اگر پشاور کا بندہ یا کے پی کے کا بندہ روزگار کے لیے سندھ جا رہا ہے، پنجاب جا رہا ہے، تو ادھر اس کی حکومت کے جو وسائل ہے کیوں نہیں خرچ ہو رہے؟ جو آج کرپشن ہو رہی ہے، 90 دن کا مطلب ہے 90 ارب اس کو اور کمانے ہیں۔ قادر صاحب میں پھر اینڈ میں جو ہے فائنل ورڈ اب چیف گیسٹ سے ہی لیں گے۔ قادر صاحب یہ جو اب اگر یہ معاملہ پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج کا جس کا بھی نعیم صاحب نے ذکر کیا، اگر آپ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے، آپ دونوں سیریسلی لے رہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی نہیں اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو کل کو پھر اگر کراچی میں یا دیگر شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کی اس احتجاجی مہم جو ہے یہ تھوڑی سی مومنٹم پک اپ کرتی ہے، تو آپ پھر اس کے اوپر یعنی اسٹیٹ مشینری تو استعمال نہیں کریں گے؟ ان کا حق ہے، جمہوری حق ہے، آپ کو خطرہ بھی نہیں ہے، آپ کو یہ بھی نہیں لگتا کہ اتنا بڑا کرنے دیں پھر ان کو؟ احتجاج کی بات کی ہے، دیکھیے علیم عادل شیخ صاحب کا یہ بتا رہا ہے کہ کھیلدار صاحب کے میں اسی ضلع میں موجود تھا، ان کو احتجاج نظر نہیں آیا، یا اگر اس کے اوپر کوئی لاٹھی چارج ہوتا تو میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتی، یا تو احتجاج نہیں ہوا یا سندھ گورنمنٹ نے فری ہینڈ دیا، دونوں باتوں میں ایک تو ہوگی نا کم سے کم۔ دوسری بات آپ کہہ رہے احتجاج اگر یہ کریں گے، بابا کون کرے گا؟ ان کی 15 کروڑ صوبے کی چیف آرگنائزر کو نہیں پتا ہے احتجاج کس نے کرنا ہے، ان کی جو 8-10 گروپ ہے وہ متفق نہیں ہے، تو احتجاج کیا کریں؟ ہاں قانون کے طالب علم کی حیثیت سے بتا دوں، اگر یہ احتجاج کریں گے، پرامن احتجاج کریں گے، بالکل اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وہ اگر لشکر کشی کریں گے ماضی کی طرف، وہ اگر کالعدم تنظیموں کو لائیں گے، پیٹرول بم ساتھ لائیں گے، اسلحہ ساتھ لائیں گے، تو اس کی اجازت تو کسی جگہ پہ نہیں دی جا سکتی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ گنڈاپور حکومت جو ہے نا، یہ جو 3 مہینے اس نے مانگے ہیں، یہ 3 مہینے کی مہمان ہے، یہ ویسے ہی دڑم تختہ ہو جائے گا ان کی حکومت کے۔ چلیں وہ تو اب لیٹ سی کیا ہوتا ہے۔ نعیم صاحب فائنل ورڈ میں نے آپ کو کہا تھا، سو اب آپ ذرا یہ ساری آپ کے اوپر تنقید آ گئی، آپ فائنلی ہمارے دونوں جو مہمان ہیں ان کو ذرا بتا دیں کہ اب یہ اگلے 5 اگست تک کیا ایکسپیکٹ کریں؟ یہ آپ کو تھوڑا سا لائٹلی لے رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے۔ اچھا، ان کو یہ اس لیے زیادہ شور مچا بھی رہے ہیں اور پہلے بھی جو جارحیت ان کی طرف سے کی گئی ہے پرامن احتجاج کے اوپر، اس وجہ سے کیونکہ ان کی کرسی جاتی ہے، اور کرسی تو ان کی جائے گی۔ جب عوام نے آپ کو منتخب بھی نہیں کیا تو ہم تو اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے۔ اگر یہ سمجھیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے اپنے موقع سے تو بالکل ان کو پریشان ہونا چاہیے 5 اگست تک کے کی جو مدت ہے۔ دیکھیں بالکل یہ پریشان ہوں گے، اور جو وقت قریب آئے گا، جو ایکٹیویٹیز ہوں گی، یہ آپ کے سامنے نظر آتا رہے گا۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میڈیا ہائی لائٹ کرے، تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنا ایک میڈیا ہائی لائٹ کر سکتا ہے، کتنا ایک آزاد ہے، کس طرح سے بات ہو سکتی ہے، کس کس اینکرز کو ہاتھ دھونا پڑا، گھر جانا چیز آ جاتی ہے نا۔ نہیں، نظر چیز شیخ وقاص کی چلائی ہے آپ نے، میرے گھر میں 6 دفعہ چھاپا مارے گئے ہیں، میری بھی آپ نے 1 دفعہ بھی چلائی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ ہمارے رہنماؤں یعنی ان کے باتوں پہ شکنیں آئیں گی آپ کے خیال؟ یہ بالکل یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا کنٹرول ہو، آواز کنٹرول ہو، ہر چیز کنٹرول ہو، عدالتیں کنٹرول ہو۔ یہ تو ججز کی ویڈیوز بنانے والے لوگ ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگست کے آغاز سے پاکستان میں جو 14 اگست اس دفعہ منایا جائے گا آزادی کا دن، میں سمجھتا ہوں جتنے 74 سالوں میں اتنے سب سے زیادہ عوام نکلے گی، اور عوام جو ہمیں کامیابی ہوئی ہے جو ہمارے دشمن کے خلاف، جو ہم نے جنگ میں فتح حاصل کی ہے، جو ہم نے امن خطے میں کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہم سیلیبریٹ کریں گے اس کو، پاکستان کی عوام نکلے گی۔ پی ٹی آئی بھی آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کرے گی کیوں ان کا بھی بڑا رول تھا، اور ایکنالج ہوا تھا سوشل میڈیا وارئرز کو ایکنالج باقاعدہ کیا گیا۔ میں وہی پنجوتا صاحب کو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں شامل ہو، اس ریلیوں میں شامل ہو، پاکستان کا جھنڈا اٹھائیں، اور پاکستان سے جو محبت آپ کی ہے، ہماری ہے، اس کو پوری دنیا کو ہم پیغام دیں۔ اس اچھے نوٹ پہ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ تو ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔